नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत मुबारका। प्यारे नाज़रीन, दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए, जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि इनमें कोई कमालो खूबी नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हुए जो सिर्फ़ चंद खूबियाँ रखते थे। मगर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वो ज़ात ग्रामी है जो बहुत से कमाल व खूबियों की जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हैदर करार भी हैं और साहबे ज़ुल्फ़िकार भी, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहरे नामदार भी, और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिदे बुज़ुर्गवार भी, सहाबे सखावत भी और सहाबे शुजाअत भी, इबादत व रियाजत वाले भी और सफ़ाहत व बलागत वाले भी, हलम वाले भी और इलम वाले भी, फ़ताए खैबर भी और मैदान खताबत के शहसवार भी। गर्ज़ के आप बहुत से कमालात व खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं। इसलिए दुनिया आपको मुज़ाहिरुल अजाइबुल ग़राइब से याद करती है और क़यामत तक इसी तरह याद करती रहेगी। प्यारे नाज़रीन, आपका नाम व नसब बताने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका नाम अली बिन अबी तालिब और कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का इसमें ग्रामी फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम है और ये पहली ख़ातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करके हिजरत फरमाई। आपका सिलसिला नसब इस तरह अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ है। आप वाक़िए फ़ील के 30 साल बाद पैदा हुए और इलान नबूवत से पहले ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए कि जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को ले लिया था। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहाँ आरा देखा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें सीखीं। इसलिए बुतों की नजासत से आपका दामद कभी आलूदा ना हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती ना की और इसलिए करमल्लाह ताला वजह आपका लक़ब हुआ। प्यारे नाज़रीन, अब बारी आती है ये बताने की कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कैसे कबूल किया। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम नौ उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। तारीख़ुल खिलाफ़ा में है कि जब आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी, बल्कि बाज़ लोगों के कौल के मुताबिक 9 साल और बाज़ कहते हैं कि 8 साल और कुछ लोग इससे भी कम बताते हैं। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि बवक्त इस्लाम आपकी उम्र 8 से 10 साल थी। आपके इस्लाम कबूल करने की तफसीर मोहम्मद बिन इसहाक़ ने इस तरह बयान की है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत
खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को रात में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का ऐसा दीन है जिसको उसने अपने लिए मुंतखब किया और इसकी तबलीग व इशाअत के लिए अपने रसूल को भेजा। लिहाजा मैं तुमको भी ऐसे माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं तुमको इसकी इबादत का हुक्म देता हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कहा कि जब तक मैं अपने बाबा अबू तालिब से दरियाफ़्त ना कर लूँ इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। चूँकि उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज का फ़ाश होना मंजूर न था, इसलिए आपने फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो अभी इस मामले को पोशीदा रखो, किसी पर ज़ाहिर ना करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त रात में ईमान नहीं लाए, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को वाज़े कर दिया था। दूसरे रोज़ सुबह होते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपकी पेश की हुई सारी बातों को कबूल कर लिया और इस्लाम ले आए। अरे नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हिजरत कैसे की। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुदाए ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बुलाकर फरमाया कि मुझे खुदाए ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, लिहाजा मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे बिस्तर पर मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़कर सोए रहो, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना होगी। कुरैश की सारी इमानतें जो मेरे पास रखी हुई हैं उनके मालिकों को देकर तुम भी मदीना चले आना। प्यारे नाज़रीन, ये मौका बड़ा ही खौफनाक और नहायत ख़तरे का था। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मालूम था कि कुफ़ार कुरैश सोने की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, इसलिए खुदाए ताला ने आपको अपने बिस्तर पर सोने से मना फरमा दिया है। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कत्लगाह है, लेकिन अल्लाह ताला के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना होगी, कुरैश की इमानतें देकर तुम भी मदीना चले आना। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को पूरा यकीन था कि दुश्मन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेंगे, मैं ज़िंदा रहूँगा और मदीना ज़रूर पहुँचूँगा। लिहाजा सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो आज बज़ाहिर कांटों का बिछोना था, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के लिए फूलों की सेज बन गया, इसलिए कि उनका अकीदा था कि सूरज मशरिक़ के बजाय मग़रिब से निकल सकता है, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं रात भर आराम से सोया, सुबह उठकर लोगों की इमानतें उनके मालिकों को सौंपना शुरू की और किसी से नहीं छुपा। इस तरह मक्का में 3 दिन रहा, फिर इमानतों के अदा करने के बाद मैं भी मदीने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भी किसी ने मुझे कुछ ना कहा, यहाँ तक कि मैं काबे में पहुँचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में
تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ پیارے ناظرین، اب باری آتی ہے یہ بتانے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ عقد مؤخر میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخت یعنی بھائی چارہ قائم کیا کہ دو دو صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ کی سیرت کے بارے میں بیان ہو اور آپ کی شجاعت کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب ہم بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرہ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے روب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عبداللہ اسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبید رضی اللہ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ پیارے ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں آپ کو جنگ احد کا واقعہ سناتی چلوں۔ جنگ احد میں جب کہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔
اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹ گئے اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا، انہو منی وانا منہو، یعنی بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وانا منکما، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ پیارے ناظرین، اب باری آتی ہے یہ بتانے کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جسم کے فربا تھے، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت قوی اور میانہ قد مائل بابستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر باہر تھا، مونڈھوں کے درمیان کا گوشت ابھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، تھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور لمبی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو یہ بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا ذکر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بامشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی
اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، تو چلیں ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا، تو انہوں نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں، لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہمارے بارگاہ میں تمہارے لیے ہے، اس لیے اے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تسلی ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا، یعنی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا بلا کہا تو حقیقتاً اس نے مجھ کو برا بلا کہا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے، استغفر اللہ۔ اپنے بیان کے آخر میں آپ کے علم کا ذکر کرتی چلوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں آپ سے مروی ہیں، آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسئلے شریعہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، اور
اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور حضرت سید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور حضرت سید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اسے سنسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہ گار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ پیارے ناظرین، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کہ آپ شیر خدا ہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شہر علم کا دروازہ ہیں۔ آپ کی شان کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے علی کو برا بھلا کہا تو حقیقتاً اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ میں آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ دو حدیث مبارکہ کافی ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی توفیل ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔